यीशुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अज़ीम जलील और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम पहला सैमुअल उसका 22वां बाब फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 22 सीखते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कल आपको बताया, ये बाब जो है बड़ी तेज़ी से स्विफ्टली मूव करेगा। कल हमने साम 56 एंड 57 ज़बूर 56 और 57 को देखा कि वो उन औकात में लिखे गए जब दाऊद जात में जाता है और फिर उसके बाद मुगारा में जाता है। कल की एपिसोड जो है वो आज के साथ पैवस्ता है, उसको ज़रूर सुनिएगा अगर आपने नहीं सुनी। और आज जो है हम इस ट्रिप पर जो 22वें चैप्टर में हम ले रहे हैं, बड़ी क्विकली मूव करेंगे और छठी आयत से हम आगे देखते हैं जो ड्रामेटिक शिफ्ट हो रहा है, साउल बादशाह के ऊपर फोकस हो रहा है। साउल हम देख रहे हैं कि वो रामा के जिबा में मौजूद है और उसके दरख्त के नीचे एक मौजूद है जहाँ पर उसका भाला हाथ में है। अब नॉर्मली बादशाहों के हाथ में सेप्टर होता था, जो असा होता था वो होता था, लेकिन हम देखते हैं अक्सर औकात इसके हाथ में भाला ही नज़र आता है। अभी पिछले कुछ चैप्टर्स पहले इसने यूनतन को मारने की कोशिश की, उससे पहले 2 दफ़ा दाऊद को मारने की कोशिश की और अभी भी भाला इसके हाथ में है। तो हमें इससे साउल के कैरेक्टर का, साउल की जो तबीयत है उसका इल्म होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि उसके खादम उसके चौगिर्द खड़े थे। ये उसके कोई कमी कमी नहीं खड़े थे, ये बेसिकली उसके जो जनरल्स हैं तो वो भी उसके खादिम, वो उसके गिर्द खड़े हैं। और बेसिकली साउल यहाँ पर थोड़ी सी सियासत कर रहा है। वो अपने खादमों से, अपने जो जर्नैल उसके इर्द गिर्द हैं उनके से कहता है कि सुनो तो आए बेनियामीनो, यानी कि ये उसके ख़ास वो खादिम हैं, ख़ास उसके वो फ़ौज के लोग हैं जो उसके ही कबीला से जिनका ताल्लुक़ है, तो ये उसके रसूलन नहायत वफ़ादार होने चाहिए। और साउल सियासत क्या कर रहा है, साउल उनको ये कह रहा है कि क्या यस्सी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और ताकस्तान देगा और तुम हज़ारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा तुम लोगों को। तो बेसिकली वो उन्हें कह रहा है कि वो तो यहूदा के कबीले का है, वो तुम बिन्यामीनों को क्यों जो है वो ब्लेस करेगा, तुम्हें क्यों इख्तियार और क़ुव्वत देगा। वो बल्कि तुमसे चीज़ें ले लेगा, तुम्हारी चीज़ें कॉन्फिस्केट कर लेगा। तो तुम्हें जो है वो मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। फिर वो थोड़ा सा और जज्बाती होकर सेंटिमेंट्स का एक पत्ता खेलता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल बताया ही नहीं कि मेरे खिलाफ़ साजिश हो रही थी और मेरा बेटा ही यानी यूनतन जो है वो यस्सी के बेटे से कवनेंट अहद बांध रहा था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो बेसिकली इनको कह रहा है कि तुम्हारी वजह से जो है ये साजिश हुई है। एक तरह से उनको जो है वो उनकी नज़रों में ही गिरा रहा है। 9वीं आयत बड़ी मज़ेदार है। वहाँ पर लिखा है कि अदूमी दोएग ने, जो साउल के खादमों के बराबर खड़ा था, जवाब दिया कि मैंने यस्सी के बेटे को नूब में अखीतूब के बेटे अखीमलेक काहिन के पास आते देखा था। अब ये वो इन्फॉर्मर है जो वहाँ पर मौजूद था नूब में, और वो यहाँ इस मीटिंग में भी मौजूद है ये अदूमी, ये इसराइली नहीं है, अदूम का रहने वाला है। अदूमी जो हैं वो हमें पता है ईसाऊ के जो हैं लोग थे। और आप इस बाब को पढ़िएगा ज़रूर। मैं आपको नोट कराया देता हूँ कि जो अदूमी टर्म है, ईडोमाइट टर्म, वो इस बाब में, इस एपिसोड में 3 दफ़ा दोहराई जाती है, ये कंफर्म करने के लिए, ये इस बात की तौसीक करने के लिए कि ये शख्स दोएग जो है वो फॉरेनर है, वो स्ट्रेंजर है, वो इसराइली नहीं है। हम देखते हैं कि बादशाह साउल जो है वो अखीतूब के बेटे अखीमलेक काहिन को और उसके बाप के सारे घराने को, यानी उन काहिनों को जो नूब के में थे, बुलवा भेजता है और उनको कहता है कि इधर हाजिर हो। तो उनको लाइन हाजिर कर लेता है बेसिकली। और साउल उनसे कहता है कि अखीतूब के बेटे तू सुन। अब जब ये लफ्ज़ इस तरह बोला जाता है तो याद रखिए कि उसी वक्त साउल की हमें जो है वो टोन समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली वो उसके बाप के घराने की लाइन से उसको याद कर रहा है। तो जो उसके जहन में फसाद की बुरी रूह उसको तंग कर रही है, जो गुस्से की बुरी रूह उसको तंग कर रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ़ अख़ी मलिक पर नहीं होगा, उसका असर जो है वो सिर्फ़ अख़ी मलिक पर नहीं पड़ेगा, उसका असर जो है वो पूरे घराने पर, अखीतूब के पूरे घराने पर पड़ने वाला है। और साउल उस पे इल्ज़ाम लगाता है कि तूने उसको रोटी भी दी, रोटी भी वो जो नज़र की रोटी थी, फिर तूने उसको असलहा भी फराहम किया यानी जाती जूलियत की तलवार, और फिर तूने उससे खुदा से पूछा भी कि वो कहाँ जाए, क्या करे, मेरे ख़िलाफ़ हाथ उठाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बगावत के ज़िम्रे में आती हैं, ये तो ट्रीज़न कर रहा है तू। अब अखी मलिक जो है वो उसको जवाब देता है कि दाऊद जैसा ईमानदार और ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर एतमाद किया जा सके,
وہ تیرے گھرانے میں سے کون ہے؟ وہ تو تیرا رشتہ دار ہے بھائی، وہ تیرا خادم نہیں، وہ تو تیرا رشتہ دار ہے، تیری بیٹی اس کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، وہ تیرا داماد ہے۔ اب میں اس کی مدد نہ کروں تو الٹا تو مجھے کہے گا کہ میں نے تیرے داماد کی مدد نہیں کی ہے، اور میں نے اس کے لیے کوئی خدا سے کوئی اسپیشل چیز نہیں پوچھی، پہلے سے جو ہم بات چیت کرتے آئے ہیں وہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخی ملک اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہے اور داؤد کے ڈیفینس میں بھی وہ ایک بات کر رہا ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اخی ملک کا یہاں پر کانشیس جو ہے، اس کا ضمیر بالکل کلیئر ہے، اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اور وہ بڑا حیران ہے، وہ جینونلی پریشان ہے کہ کیوں جو ہے ساؤل اس سے اس طرح کی الزام لگا کر اس پر الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر ساؤل کی ڈیلیوڈڈ سٹیٹ آف مائنڈ دیکھتے ہیں، اس کے دماغ کی جو ہے جس طرح کوئی رو بہہ گئی ہے اس کے دماغ میں، اس طرح کی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو ہر جگہ سازش اپنے خلاف نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ڈرا بھی ہوا ہے کہ اس کی بادشاہی چلی جائے گی، اور بے شک اخی ملک جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، اور ابھی بادشاہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیرا وفادار ہوں، میں نے تیرے خلاف کوئی سازش یا کوئی کنسپیرسی نہیں کی ہے، لیکن چونکہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کی عقل سے، خدا کی دانش سے، خدا کی گائیڈنس سے دور ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ ٹوٹلی ڈارک سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اپنی بالکل تاریک سائڈ پر چلا جاتا ہے، اور وہ بغیر کسی جو ٹھیک بات ہے سوچے سمجھے بغیر سزائے موت سنا دیتا ہے ہائی پریسٹ کو، کوہن گدول کو، بڑے کاہن کو، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کی پوری فیملی کو، پورے خاندان کو وہ کنڈیم کر دیتا ہے سزائے موت کے لیے۔ اب میں اس کو اور زیادہ اس کو اوور سٹیٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہو رہی ہے کہ بادشاہ نے، اسرائیل کے بادشاہ نے پوری جو کہانت کی لائن ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے خدا کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے توریت کا کوئی حکم توڑا ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہوہ کو یا اسرائیل کے لوگوں کو جو ہے کوئی ان کی ڈیوٹیز میں دکھ ہوا ہے یا کوئی کمی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ ساؤل جو ہے وہ پیرانوائڈ ہے، ساؤل جو ہے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، ساؤل جو ہے وہ اپنے ذاتی دشمن سے، ذاتی اناد کی وجہ سے ہر طرف سازش کا پہلو عنصر تلاش کرتا ہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاہنوں کی پورے خاندان کو، اس خاندان کو تباہ، قتل اور فنش کر دینا چاہتا ہے۔ اب بادشاہ کے جو لوگ ہیں، ایون جو بنیامین کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ بادشاہ کا یہ حکم نہیں مانتے، اس لیے نہیں کہ وہ داؤد کے ساتھ تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ خداوند کے کاہن پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے تھے، ان کو خداوند کا، یہوہ کا خوف تھا کہ یہ یہوہ کے حکم کی حکم عدولی ہو رہی ہو یا اس کا حکم نہ مانا جائے، پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بادشاہ کے ذاتی غصے کو وہ دیکھ رہے تھے، ان ساروں کو علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس خوف کی وجہ سے کہ یہ یہاں پر کام جو ہے وہ خدا کے حکم کے ساتھ نہیں ہو رہا، صرف بادشاہ کے ذاتی اناد کی وجہ سے، پرسنل فیوڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ کاہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لیکن ساؤل کیا کرتا ہے کہ ساؤل ادومی دویگ سے کرتا ہے کہ تو ان کو مار دے، تو ان کو قتل کر دے۔ اب ادومی دویگ کو تو یہوہ کا خوف نہیں ہے، وہ تو خدا کا، ہمارے آسمانی باپ کا، اسرائیل کے خدا کا ماننے والا بھی نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سارے پریسٹس کو جو اس فیملی کے ہیں، اخی ملک کی فیملی کے ہیں، اخی طوب کی فیملی کے ہیں، ان کو قتل کر دیتا ہے۔ نہ صرف وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ادومی دویگ مارتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں سے، آپ ضرور پڑھیے گا، کہ اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو بھی تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو بھی تہ تیغ کر دیا۔ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے، لیکن ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے، یہ پیٹرن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ادومی جو ہے وہ خداوند کے کاہنوں کو مار رہا ہے، کیونکہ بادشاہت کو خطرہ ہے، اور 1000 سالوں کے بعد آپ یہی چیز دوبارہ دیکھیں گے، ایک پیٹرن دیکھیں گے کہ ہیرودیس بادشاہ وہ بھی ڈرتا ہے، وہ پیرانوئے ہو جاتا ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے اسرائیل کا،
اور اس مسایہ کو ختم کرنے کی وجہ سے، اس ڈر اس خوف کی وجہ سے کہ وہ بادشاہ آ جائے گا، وہ کئی بچوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ ہیرودیس بھی، کنگ ہیرڈ بھی جو تھا وہ ادومی تھا، اگرچہ انگلش میں کئی جگہ اس کو اڈومین لکھا ہوا ہے، لیکن دیٹ از جسٹ دا گریک فار ایڈومائٹ۔ وہ صرف یونانی میں ادومی کو اس طرح لکھتے ہیں، جیسے یونانی میں، گریک میں فلسطین کو پیلسٹینین لکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ پیٹرن ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، جب خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آئیں گے، جب وہ بادشاہ کے طور پر، حقیقی بادشاہ کے طور پر آئیں گے؟ میرا ماننا یہی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ وہ ادومی ضرور منظر عام پر آئے گا، جو خداوند کے لوگوں کو نہ صرف ستائے گا بلکہ ان کی پرسیکیوشن، ان کی اعذار رسانی میں پیش ہوگا۔ ادوم اور اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری ایام کے حوالے سے، ابدیہ کی جو کتاب ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس کا ایک ہی باب ہے، اور میں نے جب مائنر پروفٹس کی اسٹڈی کی تو ابدیہ کی کتاب کو ہم نے دیکھا تھا، اور ابدیہ کی کتاب اینڈ ٹائمز کے حوالے سے اس لیے اہم ہے کہ ابدیہ کے جو پروفیسی ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عیساؤ کے لیے لکھا ہے، عیساؤ یعنی ادوم کے لیے، کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اینڈ ٹائمز میں، خداوند کہتا ہے کہ یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا، یوسف کا گھرانہ شعلہ، اور عیساؤ یعنی ادوم کا گھرانہ پھوس ہوگا، اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے۔ یعنی جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ رہائی دینے والا کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان یسوع کی عدالت کریں اور سلطنت خداوند کی ہوگی، تو اس وقت جو ہے عیساؤ کی یعنی ادومی لوگوں کی اینڈ ٹائمز میں عدالت ہوگی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اور یہ قومیں جو ہیں آج کل کے ایام میں، اور کیونکہ ہم اینڈ ٹائمز میں رہتے ہیں تو ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج کل سے آگے جو ہے یہ اسرائیل کے لیے، خداوند کے ماننے والوں کے لیے مشکلات کا، اعذار رسانی کا، پرسیکیوشن کا سبب بنیں گے، اور بنتے ہیں بھی۔ 20ویں آیت میں جو 22ویں باب کی ہے، 22 چیپٹر کی 20th ورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخیطوب کے بیٹے، اخیملک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ابیاتر ہے، وہ بچ نکلتا ہے اور داؤد کے پاس چلا جاتا ہے، داؤد کو خبر دیتا ہے کہ ساؤل نے خداوند کے کاہنوں کو قتل کیا ہے، اور داؤد ابیاتر سے کہتا ہے کہ میں اسی دن جب میں نے ادومی دویگ کو وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا۔ داؤد اکنالج کرتا ہے کہ داؤد سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس شخص کے آگے جو ہے اس کاہن سے ملا، اور جو داؤد نے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنی طرف سے چالاکی کی، ہوشیاری کی، اس کا جو نتیجہ نکلا ہے، رزلٹ ہوا ہے، وہ بہت سارا قتل و غارت ہوا ہے۔ اس لیے داؤد اس شخص ابیاتر کو، اس کاہن کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے تاکہ جو اس کی جان ہے ایٹ لیسٹ وہ بچ جائے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس باب میں بہت سے پیٹرنز دیکھیں گے، جہاں پر ہم نے داؤد کی غلطی کے حوالے سے اس کا اثر دیکھا، وہاں پر ہم نے ساؤل کے حوالے سے اور ادومی دویگ کے حوالے سے سیکھا کہ جو اینٹی کنگ ہے، مخالف بادشاہ ہے، وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے خداوند کے ممسوحوں کو مارنے کے لیے۔ اور پھر ہم نے ادوم کے حوالے سے بھی مختصراً، ویری بریفلی جو ہے وہ سیکھا کہ کس طرح وہ اسرائیل کو ہمیشہ سے ہر دور میں نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ لیکن ایک دو چیزیں ہم اور بھی اس باب میں سے سیکھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ جو دوسرے باب میں، پہلے سیموئیل اس کے دوسرے باب میں بڑی تفصیل سے ہم نے سیکھا، خداوند نے ایلی کے لیے پروفیسی یعنی نبوت کی تھی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ گھرانہ جو تھا یہ ایلی کا ہی گھرانہ تھا، ایلی کی فیملی میں سے تھا، اخیطوب کا گھرانہ اور اخیملک جو ہیں، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم ایلی کے حوالے سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا سیموئیل 2:30، فرسٹ سیموئیل 2:30، اور یہ صرف ایلی کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے واجب ہے جو کہ خداوند کے نام سے تو کہلاتے ہیں، لیکن خداوند کی فرما برداری کرتے ہوئے، خداوند کے احکام اور آئین کو مانتے ہوئے ان کو مشکل ہوتی ہے۔ اس کی عزت جو ہے، جب اس کے آئین کے حوالے سے اس کی عزت کرنی پڑتی ہے تو وہ ان لوگوں کو واجب نہیں۔ تو خداوند کیا کہتا ہے؟ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔
سو یہ کوائٹ سیلف ایکسپلینٹری ہے، میں اس کو زیادہ سمجھاؤں گا نہیں، یہ آپ اس کو پڑھیے اور آپ اسے جان سکتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کی عزت، خداوند کی محبت کس چیز سے ظاہر ہے کہ ہم اس کے احکام پر خوش دلی سے عمل کریں۔ بے شک ان سے ہمیں نجات نہیں ملتی، لیکن ان سے ہماری محبت، ہماری عزت خداوند کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ نجات یسوع المسیح کی صلیب میں، یسوع المسیح کو اپنا لینے میں، اس کی زندگی اور موت کے بپتسمہ میں شامل ہونے سے ہے، لیکن ہمیں اس کی عزت بھی کرنی ہے، اس کلام کی جو کہ مجسم ہوا اس کو اپنی زندگی میں قبول بھی کرنا ہے۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ 31ویں آیت میں 31 ورس میں کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا، تیرے گھر میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا۔ خداوند نے ایک پروفیسی کی، ایک نبوت کی جو ایلی کے حوالے سے، اس کے بیٹے حفنی اور فنیاس کے حوالے سے کی تھی، اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ کافی یہ دلخراش واقعہ ہے تو ابھی اس کی پوری جو فیملی لائن ہے لیس ابھی آتر، وہ ساری وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے اور وہ جوانی ہی میں مارے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو خداون جو ہے وہ اپنے کال کی، اپنے منہ سے نکلے ہوئے کلام کی جو ہے وہ قدر کرتا ہے۔ خداون ہم سب کو، آپ کو اور مجھے، اپنے کلام کی، اپنے احکام کی سچے دل سے تابع داری کرنے کی، اوبیڈینٹ رہنے کی توفیق دے۔ خداون ہمیں ساؤل جیسے بادشاہوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ ان کے غصے کی بری روح ہماری زندگیوں کو پرابلمز میں، پریشانی میں، تباہی میں لا سکتی ہے۔ اور خداوند ہمیں ہر طرح کے فارنرز سے، ایسے فارنرز جو کہ ادومی دو ایک جیسے ہیں، ان کی سازشوں سے، ان کی چالوں سے، ان کی جو اظہار ثانیہ ہیں، ان سے ہمیں بچا کے رکھے۔ آپ سبوں کو اور اپنے آپ کو ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو میں چھپاتے ہیں، اور تاکہ ہم سب مخالف مسیح کی چھاپ سے اور ہر شیطانی حملے سے بچے رہیں۔